कराची की तामीर नौ को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कराची, रिहेबिलिटेशन ऑफ कराची, रेस्टोरेशन ऑफ कराची को लेकर। उस सिलसिले में नाज़रीन चार्टर ऑफ कराची जो है वो दिया गया कि कराची है क्या, कराची की इंपॉर्टेंस क्या है, मसाइल क्या हैं और फिर उनकी रेमेडीज क्या हैं। अब चार्टर ऑफ कराची सामने आया। नाज़रीन उस सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम में हमारे बहुत मौजूद मेहमान हैं हमारे, उनको स्टूडियो गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया कि कराची की तामीर नौ के हवाले से, चार्टर ऑफ कराची के हवाले से बात करेंगे, क्या मसाइल हैं, क्या उनको किस तरह से हल किया जाएगा। तो नाज़रीन आप जो हमारे इस वक्त गेस्ट हैं वो हैं फाउंडर कॉरपोरेट पाकिस्तान ग्रुप मोहम्मद अजफर एहसन, तज्जियाकार भी हैं। बात करेंगे आज हम इनसे कराची की तामीर नौ कितना बड़ा चैलेंज है, किस तरह से इसको कोप किया जाएगा, इस हवाले से। अजफर एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम करते हैं हम अपने स्टूडियो में, हमारे शो का यहाँ पे बुलाने का। अजफर एहसन साहब, चार्टर ऑफ कराची, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी, हम ऑफ कैमरा भी मैं और आसमा भी आपसे बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ज़िमनी सवाल या उससे जो पॉइंट्स निकले वो बाद में हम डिस्कस करें। चार्टर ऑफ कराची है क्या? अगर वैसे तो हमारे पास चूंकि वो सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो थोड़ा अगर आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप है ये पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंसिया है, और हमारे कॉर्पोरेट ग्रुप में पाकिस्तान की टॉप कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लीडर्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, 7 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान की जिनकी टॉप लीडरशिप हमारी मेंबर है। उसके अलावा हमारे पास फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो तीनों फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके सर्विंग सीनियर और रिटायर्ड ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। तो दिस इज एक्चुअली ए पॉलिटिकल ग्रुप और ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया है। तो इस हवाले से हम बहुत सारी कम्युनिटी वर्क्स करते हैं। पिछले 5 साल से ये ग्रुप जो एक्टिव है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दुबई में। लेकिन उसके अलावा हमने 2017 में बेसिकली एक नेशनल डायलॉग किया रिवाइविंग कराची पे, और जिसमें 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को और कराची की जो टॉप सिविल सोसाइटी लीडरशिप थी उसको हमने एक अंडर वन प्लेटफॉर्म जमा किया, और ये हमने काम 2 दफा किया। उस पर हमने एक रेजोल्यूशन भी निकाला। अब 3 साल के बाद हम ये देखते हैं कि सारी बातें वही हैं, लेकिन किसी एक बात पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और आज से 1.5 हफ्ते पहले हमने एक नेशनल डायलॉग किया कराची की डेवलपमेंट पे, जिसमें अगेन हमने 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और जो सारे एक्सपर्ट्स थे उनको बिठाया। तो उसके बाद हमने ये चार्टर उसकी रिकमेंडेशंस की बेस पे किया है। इसमें बेसिकली हम वेलकम करते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट का जो पैकेज आया है 1100 अरब का, और ये बड़ा एक काबिल तहसीन इकदाम है फेडरल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। लेकिन इस चीज पे हम बिलीव करते हैं कि ये जो पैकेजेस है ना, इससे कराची का मसला सॉल्व नहीं होगा। आप 5,000 अरब लेकर आ जाएं, 10,000 अरब लेकर आ जाएं, ये आप 2 साल बाद फिर पैकेज मांग रहे होंगे। तो कराची का एक तो ये कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकालें, और शॉर्ट टर्म ये है कि जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सारे कंसर्न इदारे हैं, वो सब मिल के जो इमीडिएट रेजोल्यूशन है ना उनको हल करें। उसके बाद एक है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही असल सोल्यूशन है। उसके लिए आप सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करें, जो आपकी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपका फॉर एग्जांपल वाटर बोर्ड है, आपकी पुलिस है, आपकी कैंटोनमेंट्स हैं, आपके जितने इदारे हैं जो सिविक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अंडर मेयर ऑफ कराची KMC आने चाहिए। उसके बाद एक और जो मेन इशू है वो ये कि 16 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन आपने पेपर पे सेंसस के थ्रू आपने की है, मर्दमशुमारी जो लास्ट हुई थी, जो बिल्कुल गलत है। ये ओवर 25 मिलियन है, ओवर 25 मिलियन, अराउंड 30 मिलियन के करीब ही आती है। तो अराउंड अगर आप 10 मिलियन 11 मिलियन लोग किसी शहर के काउंट ही नहीं कर रहे, तो उसकी आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या प्लानिंग बनाएंगे? 1 करोड़ के करीब, 1 करोड़ के करीब, ये उससे भी ऊपर नंबर है। तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि जो हमारे मुल्क के रूलर्स हैं, क्या वो वाकई सीरियस हैं कि कराची को रिवाइव करना है, कराची को रिजॉल्व करना है? क्योंकि कराची का जो मसला है वो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है लास्ट 4 डेकेड्स की, जो हमारे रूलर्स रहे। हम किसी एक पार्टी को, किसी एक हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। कराची का आप सीवरेज सिस्टम देखें, गार्बेज के पहाड़ खड़े हुए हैं, और ये नहीं कच्ची आबादियों में, आप अच्छे से अच्छे इलाके में चले जाए। पहले कच्ची आबादी का बंदा खड़ा होता था, रोड पे एहतजाज करता, आज डिफेंस क्लिफ्टन वहां पे खड़ा हो रहा है। तो ये इस चीज की तरफ जा रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल चलती रही, इसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ, जो मेरी नजर में कुछ चीजें भी वहां पे शुरू हो रही हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनी नहीं अपनाई, तो शायद हम अगले कुछ अरसे में, साल 1.5 साल और शायद उससे भी पहले सिविल अनरेस्ट की तरफ चले जाएं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जो कराची का इशू है। दूसरा मसला एक और ये कि कराची की 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसको आप एक डिस्ट्रिक्ट करें। जो कराची का कोटा सिस्टम का मसला है उसको आप सॉल्व करें। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। एक और जो पॉलिटिकल मसला आता है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो होती है, उससे मसला सॉल्व नहीं होगा।
کیا اس چارٹر کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ کراچی کے تمام مسائل حل ہونے والے ہیں؟ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں صحیح ہو جائیں گی، کراچی میں ہر گھر میں بجلی آئے گی، کراچی میں پینے کا صاف پانی ملے گا، کراچی میں سیوریج کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کراچی میں اسپتالوں کے اندر جو مسائل ہیں صحت کے وہ ختم ہو جائیں گے، کراچی میں کھیل کے میدان بنیں گے تاکہ لوگ غلط ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جائیں، کرائم ریٹ جو وہاں پر بہت بڑا ہوا نظر آتا ہے، اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں وہ رک جائیں گے، اور وہاں پر تعلیم ہی تعلیم ہوگی. یہ ہوگا اس چارٹر کے تحت یا نہیں؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو. ایسا آف کورس پاسبل نہیں ہے. دیکھیں ہم سول سوسائٹی ہیں، ہمارا کام ہے ایڈوکیسی کرنا، بجائے اس سے کہ ہم ڈرائنگ روم ٹاکس کرتے رہیں، ہم باتیں کرتے رہیں، ہم صرف کرٹیسائز کرتے رہیں. ہم نے ابھی جب کووڈ شروع ہوا تو ایک بی ایس ایل لیول 4 لیب وہاں پہ اسٹارٹ کی کراچی میں، جو کئی مطلب 33 ملین کی کاسٹ سے ہم نے اسٹارٹ کی، ہمارے گروپ نے اسٹارٹ کی. اس سے پہلے میں کو 21 ملین روپیز کا راشن پہلے ہفتے میں ڈسٹریبیوٹ کیا. تو ہمارا کام یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں. تو ہمیں ایک جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ 7 پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ہیں، ایک نیشنل انٹیلیجنسی ہمارے ساتھ ہے. تو ہم ان ایشوز پہ ہی بات کر رہے ہیں جو کراچی کے ایشوز ہیں. ایک ہمارا ایریا آف انفلوئنس ہے، ہماری یہ ایکسس ہے، ہماری ایکسیپٹنس ہے. اور ایکسیپٹنس اس لیے کہ ہم یہ پولیٹیکل، ہم کسی پولیٹیکل بلیم گیم پہ نہیں جاتے، کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرتے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ہم اننیسیسری فیور نہیں کرتے. ہم اچھے کو اچھا کہتے ہیں اور غلط بات پہ اپنا کریٹیکل فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں. تو دس از آور اسٹریٹجی. اب یہ جو ہم نے چارٹر بنایا ہے یہ ایکچولی پورا روڈ میپ ہے جس پہ ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز سے بھی کنسلٹیشن کی ہے، جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی کنسلٹیشن کی ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. جب ہم نے ڈے بیفور یسٹرڈے اس کو اناؤنس کیا اور یہ میڈیا پہ بھی آیا تو ساری جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ کے جو ادارے ہیں، سب کی طرف سے بڑا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک آیا. ہم جو ایڈوکیسی کر رہے ہیں ہم سب سے مل رہے ہیں، باری باری اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم ان پر یہ ایک پریشر رکھیں گے، ایک کنونس کریں گے کہ خدارہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں. شارٹ ٹرم پالیسیز پہ نہ جائیں. جو شارٹ ٹرم میں آپ کو مسئلے ریزالو کر دیں وہ کر لیں، بٹ ایک لانگ ٹرم اپروچ کریں، ورنہ کراچی میں جو 4 ڈیکیڈ سے ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ فردر اور ڈکلائن کی طرف جائیں گے. تو وہ وقت آ گیا ہے، 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں مسئلے مسائل ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، دوبارہ اسٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان مسئلوں کو آج سالو کریں، ادروائز پانی آپ کے سر سے اوپر ہو جائے گا. اور ہمارا کام رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ یہی ہے. تو وہ ہے نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو وہ کام کارپوریٹ پاکستان گروپ کر رہا ہے. اس پہ رزلٹ نہیں آئے گا. وہ جو رولرز ہیں، جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی ذمہ داری ہوگی. 2017 میں ہم نے نیشنل ڈائلاگ کیا تھا اور 6 پولیٹیکل پارٹیز تھیں. اس وقت صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی بھی اس میں موجود تھے، ساری ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی. 3 سال بعد کیا ہوا؟ کراچی فردر ڈکلائن کا شکار ہو گیا. ایجنڈا آج بھی وہی ہے جو 3 سال پہلے تھا. آپ نے ایک پوائنٹ پہ امپلیمنٹ نہیں کیا تو کلیکٹو فیلیور ہے. یہ کسی ایک گورنمنٹ کا فیلیور نہیں ہے، یہ کلیکٹو فیلیور ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، پاکستان کی جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں. یہ کلیکٹو فیلیور ہے. آپ 3 سال میں ایک پوائنٹ پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اصل باتیں ہوتی ہیں، بجٹ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا. بجٹ جو ملتا ہے اگر آپ اس کا 25% بھی لگا دیں نا تو چیزیں بہت امپروو ہو جائیں گی. اچھا اسد صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا تلخ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے، کتنے سال ہو گئے نہ ایک پوائنٹ پہ امپلیمنٹ ہوا، نہ کوئی بہتری کی سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، بلکہ شاید چیزیں گاڈ فاربڈ بدتر ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے یہ چارٹر بہت محنت سے تیار کیا، سب کو آن بورڈ بھی لے لیا، بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے، پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم کراچی کے لیے یہ بہتر کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر سے مل رہے ہیں خود، یہ سب پریکٹس آپ کی طرف سے ہو گئی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سول سوسائٹی ہیں. بالکل ہم سب سول سوسائٹی ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ایگزیکٹو اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے. ایٹ دا ڈے اینڈ کہیں پھر خدا نہ خواستہ 2 سال بعد 3 سال بعد کوئی اور کسی اور شکل میں چارٹر آف کراچی لا رہا ہو، آپ اس بات کو انشور کیوں نہیں کر رہے کہ کسی ایسی اتھارٹی سے ملا جائے، اس کے سامنے رکھا جائے، اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوشش کی جائے؟ کوشش کر رہے ہوں گے آپ، لیکن پھر یہ کیوں آپ ایسا؟ دیکھیں ایسا نہیں کہ ملا جائے، ہم سب سے کمیونیکیشن مل رہے ہیں، سارے اداروں سے ان کمیونیکیشن ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کہی نا کہ 3 سال پہلے بھی ایک سلسلہ شروع ہوا، آج 3 سال بعد اس سے زیادہ برا حال ہے. آپ فردر ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ وقت اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا.
آج تک تو چل رہا تھا 25-30 سال سے 35 سال سے، لیکن اگر آج آپ نے اس مسئلے کو سالو نہیں کیا، میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ ہم سول انریسٹ کی طرف موو کر رہے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے جو چھوٹے علاقے ہوتے تھے، کچی آبادیاں ہوتی تھی، وہاں کے لوگ نکلتے تھے اور وہ احتجاج کرتے تھے کہ ہمارے یہاں پانی نہیں آ رہا، ہمارے یہاں گٹر بہ رہا ہے، ہمارے یہاں روڈیں نہیں بن رہی، ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں وہ مسئلہ ہے. آج کراچی کا جو سب سے پوش ایریا ہے ڈیفنس اور کلفٹن، اس کے لوگ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روٹ کاز ہے اس پر آپ کام نہیں کر رہے. تو یہ ایک پرابلم ہے. ابھی کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں اور کچھ ہمارے ادارے بھی انوالو ہوئے ہیں اور امید ہے کہ شاید یہ ڈائریکشن بہتری کی طرف جائے، لیکن اس کو لانگ ٹرم اپروچ بنانا پڑے گا. اگر آپ اس کو شارٹ ٹرم میں اس وقت کے کچھ تھوڑے بہت مسئلے مسائل سالو کر دیں گے تو سال بھر بعد ہم پھر وہیں پہ کھڑے ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے، ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ کراچی کو ڈیولپ کرنا ہے یا ملک کو ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ اگر کراچی ڈیولپ ہوگا تو ملک ڈیولپ ہوگا. اور یہ کوئی بز ورڈ نہیں ہے، کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے. سب سے زیادہ ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے. سندھ کا 90 to 95% جو ریونیو ہے وہ ٹیکسز کے تھرو کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے. اور کراچی کو ملتا کیا ہے؟ ممبئی جو شہر ہے وہ کراچی سے چھوٹا شہر ہے، کراچی سے کم پاپولیشن ہے. 600 ارب کا بجٹ ہے ایک سال کا. ہمارا بجٹ 48 یا 50 ارب کا ہے، وہ بھی بجٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو دیا نہیں جاتا، اور جو دیا جاتا ہے اس میں لگتا نہیں ہے. تو کراچی اس وقت ایک اتنی خطرناک سچویشن میں ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور میں کہتا ہوں، اسی لیے میں اوپنلی کہتا ہوں، اور یہ واحد سولوشن ہے کہ فوج اس میں ڈائریکٹلی انٹروین کرے، پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے بیٹھے، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جو پوٹینشیل ہے وہ بھی آپ لوز کر رہے ہیں اور جو عوام ہے وہ بھی آپ کے سفر کر رہے ہیں. تو کب تک باتیں ہوں گی، کب تک؟ دیکھیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے نا کراچی کا مسئلہ سالو نہیں ہوگا. جی کراچی کا مسئلہ، بہت ساری پارٹیز میں اچھے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن بہت ساری پارٹیز میں ایسے لوگ ہیں جو باتیں بہت کرتے ہیں، ان کو کراچی کے ایشوز کا نہیں پتا. وہ کراچی کے ایشوز پہ اپنے آپ کو شاید پی ایچ ڈی سمجھتے ہیں، بٹ میری نظر میں وہ میٹرک فیل ہے. اور یہ میری نظر نہیں ہے، ہماری. میں آپ کو ایک پورے گروپ کی بیس پہ، ایک سول سوسائٹی کی بیس پہ میں آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ وہ میٹرک فیل ہے. تو پاور پوائنٹ سے مسئلہ سالو نہیں ہوگا. کراچی پہ آ کے بیٹھیں، کراچی کے مسئلے کو سالو کریں، اس مسئلے کو سیریس لے لیں. صرف یہ نہیں کہ بارش آج ہوئی تو 2 ہفتے بعد چیزیں صحیح ہو جائیں گی. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مختلف پارٹیز ہیں، ان سے آپ نے بات کی اور اسی سے آپ کو اندازہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ سے چلے مسائل کو سمجھتے ہیں لیکن کچھ لوگ مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ جب اس چارٹر کی بات ہوئی، اس پر عمل درآمد کرنے کی بات ہوئی، کراچی کو بہتر کرنے پر بات ہوئی، اور جب خدمت کے حوالے سے بات ہوئی، خدمت نہیں کر پائے، کیوں نہیں کر پائے؟ یہ کچھ آپ سمجھ پائے اس میٹنگ کے اندر؟ جو آپ نے پارٹی سے ملاقات کی، میٹنگ کی، کچھ اعتراضات بھی ان کی جانب سے اٹھائے گئے ہوں گے اس چارٹر کو لے کر، اس منصوبے کو لے کر، کچھ مشورے بھی دیے گئے ہوں گے. ان کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ جو مختلف پارٹیز ہیں کراچی کی، وہ کیا سوچتی ہیں اور کون سی ایسی چیز ہے اظفر صاحب جس نے اتنے سالوں تک، 4 دہائیوں تک جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں، کس چیز نے خدمت کرنے سے روکا ہوا تھا تاکہ اس کو ہٹایا جا سکے، اب ایٹ لیسٹ وہ خدمت کر سکے؟ دیکھیں، جو کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ایسا نہیں اس نے اس پہ کرٹیسائز کیا ہو، بلکہ جو سیریس اسٹیک ہولڈر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ سیریس ہیں، ان کی طرف سے بڑا پازیٹیو اس پہ فیڈ بیک ہے اور وہ ہماری انوالومنٹ اس میں چاہتے ہیں، وہ اس میں آؤٹ پٹ چاہتے ہیں، بیکاز کہ سول سوسائٹی کے بغیر آپ چیزوں کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ پولیٹیکل ول کا ہے. باتیں سب کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی خواب دکھاتے ہیں، لیکن ایکچولی ہوتا یہی ہے نا کہ ابھی بارش ہوئی ہے، 2 مہینے بعد معاملات بہتر ہوں گے، پھر لوگ وہیں پہ چلے جائیں گے. تو اس وقت وہ وقت آیا ہے کہ ایکشن کا وقت آ گیا ہے. آپ ایکشن کریں، باتوں سے کام نہیں چلے گا. دس از مائی باٹم لائن. نہیں تو اب وہ یہ چیز سمجھنے کو تیار ہیں کہ اب باتوں سے چلیں. اگر انہوں نے آپ سے ٹیبل پہ بیٹھ کے کہہ بھی دیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن عملاً وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، تو اب ہم کیسے مان لیں کہ اتنے بڑے منصوبے جب پہلے بھی آئے کراچی کے لیے، یہ بات ہوتی رہی، مسائل سامنے آئے، حل کے لیے سب مل کر بیٹھے، کچھ نہیں ہوا، تو اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ اب اس چارٹر کے بعد کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کچھ ایسا ان کی جانب سے آپ کو یقین دہانی چارٹر جو ہے نا اس پورے پروسیس کا صرف ایک پارٹ ہے. ایسا نہیں کہ چارٹر آیا تو مسئلے شروع ہوئے نا، مسئلے تو پہلے ہی شروع موجود ہیں. آپ کی جو اس دفعہ بارش ہوئی اور اس سے پہلے جو بارش ہوئی، جو اوور آل سلسلہ ہے، کراچی کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، احسان سے محرومی بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ اچھے علاقوں کا حال ہے. جو کراچی کے بیسٹ علاقے ہیں نا، وہاں پر آپ جائیں تو روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی گٹر کا بہ رہا ہے، گاربیج پڑا ہوا ہے. ناظمات کا برا حال سب کے. ناظمات تو آپ چھوڑ دیں نا، جو اچھے علاقے ہیں، مطلب آپ کارساز چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، صرف مین روڈیں ادھر ہیں، آپ اندر گلیوں میں جائیں تو آپ کو حالات
ٹینکر مافیا ہے تو وہ کام کر رہا ہے, پانی نہیں آتا کئی کئی علاقوں میں, پانی آنے اور نہیں وہ دیتے نا, ٹینکر وہ مافیا کیسے ان کا کاروبار کیسے تو چلے. بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل ول کا ایشو ہے. آپ باتیں اچھی کر رہے ہیں, لیکن وہ وقت آ گیا ہے کہ جس وقت آپ کو کولیبریٹ کرنا ہے, اپنی ایگو کو کل کرنا ہے, اپنی جو ڈفرینسز ان کو ختم کرنا ہے اگر آپ سیریس ہیں. اور اگر ابھی بھی آپ بلیم گیم پہ آپس میں جاتے رہیں گے, اپوزیشن اس کو تنقید کرے گی, گورنمنٹ اپوزیشن کو تنقید کرے گی, تو کام نہیں بنے گا. کام نہیں بنے گا. Collaboration is the only way. Collaboration amongst the military and civil leadership, political leadership. This is the only way for Karachi. اور شارٹ ٹرم نہیں, اگین پھر لانگ ٹرم پہ آپ کام کریں. اللہ کرے جیسا آپ سوچ رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں, ہماری دعا ہے کہ اس طرح سے ہو تاکہ کراچی کے لوگ جو اتنی بڑی مصیبت اتنے بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس سے نکل پائیں. بہرحال محمد اظفر احسن صاحب, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے, آپ نے وقت نکالا اور خاص طور پر کراچی کے مسائل کی بات کی, جو اب ٹی وی جہاں بھی ہم کھولتے ہیں تو یہی دکھائی دے رہے ہیں, ان کا حل ہونا اور چاہیے. ٹی وی کا بہت شکریہ جو ہمیشہ ان چیزوں پہ آواز اٹھاتے ہیں. ہمارا نیشنل ٹیلی ویژن ہے, اور آئی تھنک کہ کراچی کے ایشوز کو آپ جتنا پروموٹ کریں اتنا زیادہ بہتر ہے. اور بھی اداروں کو بلائیں اور سب کو بلائیں, کیونکہ ایک ایڈوکیسی کیمپین کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنی آواز ریز کریں ایک سویلائز مینر میں کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان پہ اتنا پریشر بلڈ ہو کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ معاملہ کچھ ڈفرینٹ ہے. شاید اگر یہ پریشر فردر بڑھے گا تو ہم ریزولوشن کی طرف جائیں گے, یہ مجھے امید ہے. اور بہت میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں, رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے سیریسنس نظر آ رہی ہے, نظر آ رہا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں شاید چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوں. انشاءاللہ ہماری دعا ہے, آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ آپ کے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. محمد اظفر احسن صاحب, ایک بار پھر سے بہت شکریہ, آپ ہماری ریکویسٹ پر آئے, آپ نے کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کی. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی اور محمد اظفر صاحب بہت پر امید دکھائی دیتے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, مختلف جو پارٹیز ہیں کراچی کی, ان سے جب ان کی بات ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. کہنا ان کا یہی ہے کہ جی ہم کراچی کے لیے کام کریں گے, لیکن ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو کے ذریعے کر رہے ہیں.